आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे इसकी कि दुनिया में 2 किस्म की सोचें हैं और सोचने के ये 2 तरीके ऐसे हैं जो कि दुनिया को डिफाइन करते हैं। एक तरीका वो है जिसमें हम किसी चीज़ पे ईमान रखते हैं, किसी मज़हब पे, और उसकी फ़िलॉसफ़ी और उसकी बातों को हकीकत मानते हैं। और दूसरी तरफ वो सोच है जिसके मुताबिक हम दुनिया की नेचुरल एक्सप्लेनेशन को मानते हैं और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं। दुनिया में लोग दोनों तरह की सोच रखते हैं, मगर आज की इस दुनिया में उन लोगों का नंबर ज़्यादा है जो कि ये सोच रखते हैं कि कोई मज़हबी जो नज़रिया है वो हकीकत का दर्जा रखता है और वो ही हमें ये बताता है कि हम कहाँ से आए, दुनिया कहाँ से आई, दुनिया कैसे शुरू हुई, दुनिया कैसे ख़त्म होगी, हमें अपनी ज़िंदगी में किन बातों को मॉरली ठीक समझना है, किस तरह की बातों को गलत समझना है, क्या हकीकत है और क्या फसाना है। तो ये 2 तरह की सोच है। एक तो उन लोगों की सोच है जो कि आज के इस वक़्त से के साथ चल रही हैं, और मेरी इन बातों को जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सी बातें पसंद ना आएँ। मगर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि बात को आखिर तक सुनें ज़रूर, ताकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके। हो सकता है आप मेरी बातों से एग्री ना करते हों, मगर इन्हें सुनें ज़रूर। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको एक नया ज़ाविया, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नए एंगल को समझने की का मौका मिलेगा। तो दुनिया में आज का जो वक़्त है वो एम्पिरिसिज़्म या हर चीज़ का सबूत होने या हर चीज़ की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि अगर आज हम देखते हैं कि दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आज से 20 साल पहले अगर गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर था वो 35 डिग्री तक जाया करता था, तो अब वो 51 डिग्री चला जाता है बहुत से पाकिस्तान के इलाकों में। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशंस लोगों के ज़हन में रही होंगी, मगर डेफ़िनेटली जो हमें समझ में आ रहा है वो तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो कि साइंस पे बेस है, और वो ये बता रही है क्योंकि हम इस वक़्त एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं और दूसरी गैसेस, और उसकी वजह से हम दरख्त काट रहे हैं, हम ज़मीन को अल्टर कर रहे हैं, उसकी इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से, ज़मीन इफेक्ट की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर आज ज़्यादा है। तो ये एक साइंटिफिक और रैशनल एक्सप्लेनेशन है जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मीटेरोलॉजी और बहुत सी दूसरी साइंसेस के ज़रिए निकल के सामने आती है। मगर बहुत से लोग जो कि साइंस में यकीन नहीं रखते, वो इसकी दूसरी तौजीहात और एक्सप्लेनेशन तलाश करते रहेंगे, और कई बार दूसरे लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती जो कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते, मगर वो फिर भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को मानने से इनकार कर देते हैं। अब एक सिंपल बात है कि साइंस आज आपको और हमें ये बताती है कि औरत और मर्द अपनी ज़हनी या मेंटल कैपेबिलिटी में बराबर हैं। मगर बहुत सी जगहों पे पुरानी मज़हबी कहानियाँ इस बात का इनकार करती हैं, और वो ये समझते हैं कि औरत और मर्द आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो बेसिकली एक रैशनल सोचने वाले इंसान में और एक मज़हबी या मिथोलॉजिकल कहानियों को मानने वाले दिमाग में, एक सुपरस्टिशियस दिमाग में फ़र्क ये है कि एक जो है वो दुनिया जिस तरह है और जिस तरह साइंस और नेचुरलिज़्म के ज़रिए दुनिया की एक्सप्लेनेशन है, उसको मान लेती है। मगर दूसरे ऐसे हैं जो कि उसको नहीं मानते। जैसे कि एक बड़ी सिंपल सी बात है कि एवोल्यूशन को मानना एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बनने वाली एक साइंटिफिक थ्योरी, एक साइंटिफिक फैक्ट को मानना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो कि अपनी सोच को आज साइंस और आज के इल्म के अंदर बेस रखते हैं। मगर दूसरी तरफ उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है जो कि ये मानते हैं कि हमें किसी देवता ने, किसी खुदा ने, किसी ब्रह्मा ने, किसी गॉड ने बनाया। वो ये समझते हैं कि हमें किसी अदन के बाग में रखा गया और वहां पे हमने फल खाया और हमें फिर जमीन पर जन्नत से निकाल के फेंक दिया गया। या दूसरी तरफ दूसरे वो हैं जो समझते हैं कि कोई ब्रह्मा के मुंह से निकला है, तो कोई उसके पैर से निकला है, तो इसीलिए कुछ
اعضاء کو، باڈی کی کچھ پارٹس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والے ہیں، اور کچھ کو سمجھتے ہیں وہ ذلت والے ہیں. اسی کی بیس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کو عزت ملنی چاہیے اور باقیوں کو ذلت ملنی چاہیے. تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک بڑی عجیب قسم کی انیکویلٹی پیدا ہوتی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں انسان کہاں سے آیا، اس کے بارے میں ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. سائنس نے ریسرچ کی ہے انسان کہاں سے آیا ہے. آرکیالوجی بتاتی ہے کہ آج سے 15,000 سال پہلے انسان کہاں اور کس جگہ اور کس حالت میں رہتا تھا. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 سال پہلے انسان کیسے رہتا تھا. مگر دوسری جانب ہم یہ جانتے ہیں کہ دوسری طرف وہ کہانیاں ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کہاں سے آیا، مگر وہ صرف کہانیاں ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری کیسی چیز ہے. ہسٹری وہ ہوگی کہ فرض کریں کہ ہم 1900 کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیں یا کچھ جاننا چاہیں، تو جو انفارمیشن ہمیں ایکوریٹ ملے گی جیسا وہاں پہ کچھ ہو رہا تھا، وہ کیا ہوگی؟ وہ ہسٹری ہوگی. مگر اگر اسی انفارمیشن کی جگہ کوئی ایسی انفارمیشن دی جائے، کوئی کہانی بنا دی جائے کہ جی انسان جو تھے وہ اڑنے والے قالین یا کارپیٹس ہوتے تھے اور ان پہ بیٹھ کے ایئر 1900 میں اڑتے تھے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فکشن ہوگی، یا پھر یہ ایک متھ ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریسنٹلی اور ریسنٹ ٹائم کے اندر ایسا کیا گیا ہے، یا انسان بڑے پرانے وقت سے ایسے کرتا آیا ہے کہ ہسٹری تو اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، مگر اس میں ایسی کہانیاں اور ایسی جھوٹی باتیں شامل کر دی جاتی ہیں جس سے وہ ہسٹری نہیں رہتی بلکہ وہ متھ ہسٹری بن جاتی ہے. اس کے اندر کچھ ایسی باتیں شامل کر دی جاتی ہیں جو کہ وہ ہسٹری نہیں رہتی. اور کیونکہ یہ دو طرح کے انسان ہیں جو آج کی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک وہ جو کہ قدرتی دنیا یا نیچرل ورلڈ کے اندر موجود جو نیچرل ایکسپلینیشن ہے چیزوں کی اس کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو ہمیشہ، کیونکہ وہ نیچر کو ایکسپلین نہیں کر پاتے تو وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں جن کی بیسس پہ وہ دنیا کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے پرانا کیا ہے؟ تو اس کی ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ سٹوری ٹیلنگ انسان کا سب سے پرانا آرٹ ہے. ٹھیک ہے، سٹوری ٹیلنگ انسان کا سب سے پرانا آرٹ ہے. اور آج سے 10,000 سال پہلے اگر شام کے وقت ایک باپ یا ایک قبیلہ کا سردار آگ کے گرد اپنے قبیلے کے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو کہانیاں سنانا بہت بڑی بات تھی. اس ٹائم کوئی ٹی وی، کوئی VCR، کوئی کمپیوٹر، کوئی نیٹ فلکس نہیں تھا جدھر بیٹھ کے آپ کوئی سیریز دیکھیں گے اور کہانیاں دیکھیں گے. اس ٹائم کہانیاں سنانے والے ہی امپورٹنٹ ہوتے تھے. تو اگر کوئی بچہ یہ پوچھتا تھا کہ درخت کہاں سے آئے ہیں تو وہ کوئی کہانی بتاتا تھا، حالانکہ وہ جانتا نہیں تھا. یا آپ خود بھی جان لیں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ درخت کہاں سے آئے ہیں. آج سے 10-15 ہزار سال پہلے انسان ایون کہ یہ بھی نہیں شاید سمجھتا تھا کہ درخت اور مختلف پودے کیسے اگتے ہیں. اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو اور نہیں سمجھتے تھے. تو پھر وہ کیا بتاتا تھا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسی سٹوری ہی سنائے گا جو کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا. تو اسی طرح میتھولوجیکل داستانیں بنتی رہی، اور انہی میتھولوجیکل سٹوریز کے تھرو ہی کیا ہوا کہ دیوی دیوتاؤں کا وجود آیا. درخت کہاں سے آئے تو فلاں دیوتا نے بنائے، پہاڑ کہاں سے آئے تو فلاں دیوتا نے بنائے، چاند کون ہے تو دیوتا ہے، سورج کون ہے تو دیوتا ہے. ٹھیک ہے، سورج کوئی ہائیڈروجن کا ایک بال نہیں ہے اسپیس میں، سورج دیوتا ہے وہ تو بھائی، وہ تو سن گاڈ ہے، وہ اپولو ہے، وہ کوئی اور گاڈ ہے. جس طرح مختلف ریلیجنز میں سورج کو گاڈ مانا جاتا ہے. تو اب ایک سمپل بات ہے کہ سورج کی 2 ایکسپلینیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ہائیڈروجن کا بال ہے اسپیس میں جس میں نیوکلیئر فیوژن جاری ہے اور اس کی کوئی کانشیسنیس نہیں ہے. وہ نہ آپ پہ اپنی مرضی سے چمکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے غائب ہوتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا. وہ آپ کے جذبات و احساسات کے بارے میں کوئی اس کو نہ فکر ہے نہ وہ کر سکتا. تو یہ ہے چیزوں کی نیچرل ایکسپلینیشن. مگر دوسری طرف سورج جو کہ صرف اور صرف ایک گیس کا بال ہے، اس کے بارے میں بہت سی میتھولوجیکل سٹوریز ہیں جن میں وہ زمین پہ اتر کے لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہے، جن میں وہ اللہ کے تخت کے نیچے سجدہ بھی کرتا ہے، جن میں وہ ہندوازم میں ایک دیوتا بھی ہے، جس میں وہ گریک اور ایجپشین میتھولوجیز میں بھی ڈفرینٹ دیوتاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے اور موجود ہے ان کے طور پہ. تو آپ خود سوچئے کہ آج سائنس اس بات کو بیونڈ اینی ڈاؤٹ ثابت کر چکی ہے کہ سورج جسے کبھی ایک دیوتا مانا جاتا تھا وہ ایک اینٹی ہے
جو کہ ہمارے گرد کے اسپیس میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے پیدا ہونے والی انرجی ہمیں زندگی دیتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سورج کچھ سوچتا یا کچھ سمجھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اورل ٹریڈیشنز جو ہیں وہ مختلف کتابوں میں مختلف وقتوں پہ لکھے گئے ہیں اور ان کی اپنی ایک ایوولوشن ہوئی ہے. تو اب ایک سمپل بات ہے کہ آج کی دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو کہ متھ کو مانتے ہیں، جن کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز کو ایکسپلین کریں تو اس کے پیچھے کوئی میتھولوجیکل کیریکٹر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کہانیاں جو ہیں وہ کیریکٹرز کے بغیر پوری نہیں ہوتی. اگر سورج بنا ہے تو اس کے پیچھے کو بنانے والا خدا ہونا چاہیے. دریا، ندی، نالے، انسان، حیوان، پرندے، کیڑے مکوڑے سب خدا نے بنائے ہیں. مگر دوسری طرف وہ ہیں جو نیچرل ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب مسئلہ مین کیا ہے کہ یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کو شیپ تو کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو دنیا میں ہونے والے حقیقی واقعات کے پیچھے میتھولوجی تلاش کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گاڈ، کوئی نہ کوئی ڈیوائن پاور ہے جو کہ سب کچھ چلاتی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف وہ ہیں جو نیچرل ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں اور وہ نیچرل ایکسپلینیشن کے مطابق دنیا کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ، ایک بات آپ کو اب تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان دونوں طرح کی سوچ میں ایک فرق ہے. ایک وہ ہے جو کہ حقیقت سے جڑی ہوئی ہے، تو دوسری وہ ہے جو کہ حقیقت سے ڈیٹیچڈ، جو کہ حقیقت سے یا ریالٹی سے علیحدہ ہے، وہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہی وہ سوچ کا فرق ہے جو بہت سے انسانی کنفلکٹس کی بھی وجہ ہے. کسی جگہ پہ آپ کوئی جنگ دیکھیں گے، زمین کا جھگڑا دیکھیں گے، کسی بات کا جھگڑا دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک مذہبی اینگل دکھائی دے گا. مختلف مذہبوں کی کتابوں نے دریاؤں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ دعویٰ کر رکھا ہے، اور لوگوں نے جب کسی زمین کو، کسی جگہ کو اپنا مانا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنی مذہبی کتابوں میں بھی درج کر لیا. اور جب انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں درج کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مسئلہ جو کسی وقت زمینی یا انسانی مسئلہ تھا وہ کیا بن گیا، مذہبی اور آفاقی مسئلہ بن گیا. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ مسئلہ امر ہو گیا، کیونکہ جب مذہبی کتاب میں آ گیا تو اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے چل پڑا. تو اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان افریقہ سے آیا ہے، تو دوسری طرف ایسے مذہب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور انڈیا سے ساری دنیا میں نکلے. اگر ایک طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایوالو ہوئے اور ہم سب کے سب انسان ایک جیسے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں میں ایک ڈویژن ہے. اگر ایک طرف یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی انسان کہیں کا نہیں اور سب انسان ہی کہیں نہ کہیں اور جگہ سے آئے ہیں، کچھ انسان ہیں کہ وہ کسی ایک خاص جگہ پہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس سے کنفلکٹ اور لڑائی پیدا ہوتی ہے. اور یہ لڑائی کیا ہے، یہ ہمیشہ آج کی دنیا کو خراب کرتی ہے. آج وہ وقت ہے کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور عورتوں، اقلیتوں اور لوگوں کو برابر حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اپنی مذہبی کتاب اٹھا کے لے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ نہیں، فلاں طرح کے لوگوں کو برابری سے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ آج انسان کی عزت، اس کے رائٹس، اگر ہم ایک نارمل نیچرل ورلڈ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی مختلف یا اختلاف نہیں ہے. اور سب انسان کیونکہ ایک جیسے ہیں تو ہم سب برابر ہیں. مگر دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی مذہبی کتاب کسی کو اوپر اور کسی کو نیچے بتاتی ہے، اور مذہب بتاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی سٹوریز اپنے لیے انوینٹ کر رکھی ہیں. تو جو کہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ انسان برابر ہیں، وہ اس بات کی آپ کو کاٹ کرتے ہوئے مذہب دکھائی دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مذہب نفرت کی بھی ایک بہت بڑی وجہ دنیا میں بن چکا ہے. اور اسی وجہ سے آج کے تقریباً تمام ہی کنفلکٹس دنیا میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو مذہبی اینگل ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتا ہے. کبھی غزوہ ہند کے نعرے لگیں گے تو کبھی آرما گیڈن کے نعرے لگیں گے. کوئی سوچے گا کہ مہدی آئے گا تو کوئی سوچے گا کہ مسیح آئے گا تو کوئی سوچے گا کہ کلکی اوتار آئے گا. اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آخر میں فتح ہماری ہوگی. اور اس فتح کو اچیو کرنے کے لیے آج نفرت پیدا کی گئی. پرابلم یہ ہے کہ جہاں سائنس ایک کامن ہیومن گراؤنڈ پرووائڈ کرتی ہے،
وہیں مذہب ایک ادرنس اور ایلیننس کا کانسیپٹ پیش کرتا ہے، اور جب وہ اسے پیش کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ کہ لڑو مرو اور لڑتے مرتے رہو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اب ایک سمپل بات ہے کہ آپ ایک طرف دیکھیں کہ اگر آپ بنی اسرائیل جیسی قوم یا بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہلوانے والے لوگوں کی ہسٹری دیکھیں تو آرکیالوجی اور سائنس سے جو ہسٹری سامنے آتی ہے اس میں یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اسرائیلائٹس اور عربوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جینیٹیکلی بھی سیم ہے، اور یہ وہی کینانائٹ پرانے لوگ تھے۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بالکل ہی جھوٹی ایکسڈس کی کہانی کہ ہم کبھی مصر میں غلام تھے وہ بنا رکھی ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس جھوٹی ہسٹری کے پیچھے دنیا میں بہت سی لڑائی جھگڑا قتل و غارت خون بہہ چکا ہے اور ابھی تک بہہ رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اصل میں جو اس ساری ڈسکشن کا لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ مذہبی کتابوں نے انسان کی تاریخ کو مسخ کرنے کا یا اسے ڈسٹارٹ کرنے کا وہ کام کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک اچھی چیز ہے تو یہ سوچیے کہ ہر مذہب کی سائنس سے دشمنی ہے۔ مگر ایک بات جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ مذہب کی سائنس کے علاوہ تاریخ سے بھی بہت بڑی دشمنی ہے۔ آپ کو ہر مذہبی تاریخ کے خلاف کھڑا ہوا دکھائی دے گا، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو مت ہو، یا دنیا کا کوئی بھی اور مذہب ہو۔ ہر مذہب ہی تاریخ کو غلط کہتا ہے اور اپنی جھوٹی کتابوں کو سچ کہنے کی ہر وقت گردان کرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ آج کی دنیا میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، نفرت کی بنیاد رکھتے ہیں، لوگوں کو مارتے کاٹتے اور لڑاتے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہی ہے کہ مذہب حقیقت اور سچائی سے ایک ڈسکنیکٹ پیدا کرتا ہے، اور وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ انسان کو لڑانے کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ دو طرح کے انسان بن جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ چیزوں کی نیچرل اور سائنٹیفک اور ہسٹوریکل ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں مسائل کو جب حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں سچائی اور حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے، مگر پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ جب آپ مذہبی ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں تو آپ ایسا کرنے کی ایبلٹی کو کھو دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں پارٹ آف دا پرابلم بن جاتے ہیں، آپ راستے کا روڑا بن جاتے ہیں، آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور چیزوں کو حل نہیں ہونے دیتے۔ چاہے امریکہ میں کرسچن رائٹ ونگ ہو جو کہ گلوبل وارمنگ کا انکار کرتا ہے، جو کہ ایوولوشنری تھاٹ کو غلط کہتا ہے، چاہے وہ اسلامی دنیا میں وہ لوگ ہوں جو کہ ڈی این اے ایویڈنس کے خلاف جاتے ہیں، عورتوں کی برابری کے خلاف بولتے ہیں، یا پھر ہندوستان میں ہندوتوا کے وہ لوگ ہوں جو کہ کاسٹ سسٹم میں یقین رکھتے ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کریڈل آف لائف تھا، ہیومینٹی تھا، نہ کہ افریقہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ فکشن کے پیچھے پرابلم پیدا کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے فکشن کے پیچھے پیدا ہونے والا پرابلم وہ ہوتا ہے جو کہ ہیومن میڈ ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہیومن میڈ پرابلمس کو سالو کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک خاص نمبر کے لوگ ایک چیز میں یقین رکھیں اور ایک پرابلم کو کریٹ کر رہے ہوں تو کیونکہ ان لوگوں کے ایگزسٹنس نے تو رہنا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم ان لوگوں کے ایگزسٹنس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بہت سے مذاہب کا یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ وہ مذاہب دنیا میں موجود رہتے ہیں، اس وجہ سے ان سے ریلیٹڈ پرابلمس بھی موجود رہتے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ وائلنس ہو، یا کچھ بھی اور ہو۔ جب مذہب کی بنیاد میں کوئی ایسی چیز شامل کر دی جاتی ہے جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرتے انسان ہی ہیں، تو ہوتا کیا ہے، جب تک وہ مذہب چلتا ہے اگلے کتنے ہزار سال اگر وہ مذہب موجود رہے گا تو وہ پرابلم آن گراؤنڈ موجود رہتا ہے، اور یہی پرابلم۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ضرور شیئر کریں، اور آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو پیٹریون
और बाय मियां कॉफ़ी के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत ख्याल रखें। आदाब। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मियां कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।